बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 मई इतवार का दिन है और आज बहुत सी अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखनी है। जो अब तक हुआ उसका तफसील और तज़किया। पाकिस्तान के हवाले से भी बड़ी अहम खबरें, जो नई वारदात क्या हो रही है अमेरिका में। पहले आपको बताऊँ, इलेक्शन से पहले मिड टर्म से ट्रंप के सितारे गर्दिश में, तो फेवरेट शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के सितारे भी गर्दिश में। ये इस पर क्या प्लान बना रहे हैं। अमरीकी मईशत भी बुरी तरह डूब रही है। G7 ममालिक में सबसे बड़े फ्यूल का इस वक्त तेल का जो मसला है वो कितना बड़ा हो चुका है, वो आपको बताता हूँ तफसील उसकी। और अबनाए हरमज़ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ईरान ने वहाँ आलमी सतह पर कंट्रोल संभाल लिया है। अब जो दुश्मन ममालिक हैं उन्हें भी जहाज़ों पर टैक्स अदा करना पड़ रहा है। वहाँ 11 नुकात जारी किए और मुआहदे के हवाले से ईरान के 14 नुकात सामने आ गए। मुज़ाकराती टेबल से कौन सी शराइत हटाई गई, ट्रंप ने आज फैसला करना है। अरब ममालिक में बहुत बड़ी तकसीम, इसराइल की साजिश अरूज पर, और यहाँ प्लान बज़ाहिर कामयाब नज़र आ रहा है। अरब अमारात सोमाली लैंड को तस्लीम कर रहा है और दूसरी तरफ अरब ममालिक क्या कर रहे हैं, इनकी मईशत क्या हालात हैं। आज बहुत सी तफसीलात कुवैत के हवाले से आई, वो आपको बताता हूँ। और अरब अमारात में पाकिस्तानियों को दरबदर करने का सिलसिला धड़ाधड़ जारी है। और शरीफ खानदान में साले के खिलाफ मैदान में नून लीग कंपनी का जो टकराव है, अब स्टैब्लिशमेंट के फ्रंट मैन 100 अरब पाकिस्तान से कैसे निकाला गया, यहाँ से प्रॉपर्टियाँ कैसे खरीदी गई, सारे इंकशाफात खुद कर रहे हैं। इस्लामाबाद में जो बिल्डिंग खाली करवाने के लिए रेंजर्स का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ, उसमें शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की मायूस चेहरों के साथ मुलाकातें भी। और अडियाला जेल में एक तरफ इमरान खान को मनाने की कोशिश, एक तरफ तहरीक इंसाफ को डील की कोशिश, एक तरफ मार्शल लॉ का मामला। ये सब चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। ये क्या सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। IMF और मईशत, ये बड़ा अहम मामला है। वहाँ इस वक्त हथियार डाले जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है और ये आने वाले हालात कितने ख़तरनाक होने जा रहे हैं, ये भी तफसील आपको बताऊँगा। और इमरान खान पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है, देखिए हर वीलॉग में मुझे आपको बताना चाहिए ताकि आपको एहसास हो, ये भी आपको बताऊंगा। और जमाइमा खान की शादी का मामला, ये भी एक ख़बर है, ये भी आखिर में इस पर भी बात ज़रूर करूँगा तफसील से। लेकिन सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की जो आज की पेशन गोई आई, और उन्होंने मौजूदा ख़बरों की बुनियाद पर तज्ज़िया दिया कि ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिन जंग के तमाम ऑप्शन मिले हैं। कहाँ हमला करना है, कब करना है, अब सिर्फ फैसला करना रह गया है। ईरान ने जो अपने मुज़ाकराती अमल में इनकी सबसे बड़ी जो हिकमत अमली थी, जोहरी प्रोग्राम का मामला, उसे हटाया कि जब तक मुस्तकिल मुआहदा नहीं होता उस वक्त तक ये मामला तय नहीं होंगे। और ये टकराव की तरफ सूरत हाल बन रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट का दावा है पासदारान इनकलाब ने आज अपनी 40 बड़ी कश्तियाँ भी जजीरा कासिम पर भेजी हैं, जहाँ अमरीका का हमला होने का सबसे बड़ा ख़तरा है। अब ईरान ने जो भी बाज़ाब्ता ऐलान किया कि जोहरी प्रोग्राम पर वो बातचीत नहीं करेंगे, ये अमरीका की सबसे बड़ी शर्त थी जो मुज़ाकरात के हवाले से। तो सफारती रास्ता इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। 2 मरहलों पे 2 फेजेस में 14 पॉइंट्स का ये प्रोग्राम है ईरान का, कि 2 मुआहदे होंगे। पहला, जो पहले महीने में अबनाए हरमज़ खोलना, नाकाबंदियाँ ख़त्म करना, ईरान और लेबनान में सीज़ फायर करना। दूसरे में ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत, जो पहला कामयाब होने के बाद होगा। याद रखें, ट्रंप ने रात को ट्वीट करते हुए ऐलान किया है कि ये मुआहदा मुझे मिला है, मैं इस पर गौर कर रहा हूँ, लेकिन एटमी प्रोग्राम रखने वाले ईरान के साथ मुआहदे का सोच भी नहीं सकता। तो ईरान आर्जी मुआहदे पर तैयार नहीं, सीज़ फायर पर तैयार नहीं, और 30 दिनों के अंदर ही सब कुछ सेटल करना है कि मुस्तकबिल में कोई हमला उसकी यकीन दहानी ना हो। अब जब तक अमरीकी फ़ौज का मुहासरा ईरान के गिर्द ख़त्म नहीं होता, मुजम्मद फ़ंड नहीं हटाए जाते, पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होती, अबनाए हरमज़ में नए कवायद और ज़वाबित के तहत जो महसूल चुंगी है, ये मामला नहीं चलता, मुआहदा नहीं हो सकता। इसलिए हमले की तैयारियाँ जो वो अरूज पर हैं। आज इसराइल की चीफ ऑफ स्टाफ जो एयाल ज़मीर है, उसकी अमेरिका के सेंटरकॉम के जो सरबराह है ब्रेड कूपर, उससे मुलाकात हुई और दोनों के दरमियान फ़ौजी अमले और एक्शन से पहले जो अहम शराइत है वो तय हुई हैं। फ़ौजी राब्तों में इंतहाई तेज़ी आई है। अब देखें, इस जंग में दुनिया के तमाम ममालिक की जो सफ़ बंदी है वो तकसीम वाज़े नज़र आ रही है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने अपने नेशनल TV पर ऐलान किया कि मगरब में फ़्रांस, जिसमें सर फहरिस्त है, जो फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहते हैं। जर्मनी, इटली, जनूबी कोरिया, जापान, सिंगापुर और न्यूजीलैंड भी शामिल है, ये इसका साथ दे रहे हैं, इन पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, मुआहदे तोड़ रहे हैं। उसने कहा अब दुनिया को इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। और एक तरफ अक्सरियत है, एक तरफ अक़लियत है। फ़लस्तीन का मामला जो बहुत आगे जा चुका है, ईरान की खुद मुख्तारी को ना मानना, जो एक एजेंडा बनाया जिसकी दुनिया मुखालफत कर रही है। आप देखें, सिर्फ यूरोप और नेटो में यहाँ जो इत्तेहाद में तब्दीलियाँ हुई, ये इस वक्त ताकत का पूरा नक्शा बदला जा रहा है। अब 3 महीने पहले अगर आप चले जाएँ तो आप ये सोच भी नहीं सकते थे जो आज हो रहा है। आज अमेरिका में 61% जो अमरीकी हैं वो ईरान जंग को ट्रंप की गलती करार दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई और पेट्रोल के इजाफे की वजह से जो मामलात इस वक्त हैं वहाँ अवाम में डोनाल्ड ट्रंप की हमायत में मिड टर्म इलेक्शन सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। और क्योंकि दुनिया में ज़ाहिर है तेल और पेट्रोल की जो दुनिया की मईशत है वो
بڑی بری طرح تباہی کا شکار ہو رہی ہے اور مزید معاشی مسائل میں پھنستے جا رہے ہیں. اور یہ صرف امریکہ نہیں ہے, یاد رکھیں, اس میں عرب امارات کے حالات میں نے آپ کو بتائے, جو معاشی طور پر دبئی جو اس وقت مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے معاشی طور پہ, اور وہاں لوگوں کو دربدر کیا جا رہا ہے. لیکن آپ اتحادی ملک کویت کا نہیں جانتے, جو اوپیک کے ممبران کا ایک بڑا اہم ملک جس کے پاس 7% تیل کے ذخائر ہیں. یہ دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں آتا ہے. چھوٹا سا ملک ہے جہاں 1990 میں عراق میں حملہ کیا تو اس وقت تیل کی پیداوار رکی, اور آج 36 سال کے بعد وہی صورتحال. یہ جو اپریل کا مہینہ گزرا ہے اس میں 1 بیرل تیل بھی کویت سے انہوں نے برآمد نہیں کیا. 30 لاکھ بیرل تیل یہ ایکسپورٹ کر رہے تھے, یعنی انہیں تقریباً $500 ملین سے لے کے اب تک روزانہ کا اب تک $6 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے, جو دنیا کی معیشت میں اس کا اثر ہو رہا ہے. اب یہاں دیکھیں امریکہ $8 ارب کا اسلحہ بھی اپنا جو مغربی ممالک کو مشرق وسطیٰ کو ہنگامی بنیادوں پر بیچ رہا ہے, جس میں قطر, عرب امارات, اسرائیل اور کویت شامل ہیں. بڑے اہم قسم کے ہتھیار ایمرجنسی کا بہانہ بنا کے بغیر کانگریس کی منظوری کے انہیں $8 ارب کا بازو مروڑتے ہوئے اسلحہ بیچ رہے کہ تمہیں دفاع کی ضرورت ہے, یہ لازمی تم نے خریدنا ہے. اب ظاہر ہے یورپ اور یوکرین اس پہ پریشان ہے کیونکہ امریکی ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی ہے. اب یہ اسلحہ یورپ سے مشرق وسطیٰ کو بیچا جا رہا ہے, اور یورپ نے اپنا اسلحہ اور اپنی جو نیٹو کے ممالک ہیں انہوں نے اپنی ملٹری بیسز اڈے یہ خود شروع کر دی. جرمنی سے آج امریکی فوج بھی نکلنا شروع ہوگی, ان کے طیارے نظر آ رہے ہیں. یہ یوکرین کی مدد کر رہے ہیں روس کے خلاف, یاد رکھیں. اور یاد رکھیں کہ تیل میں جو دنیا کی معیشت سے جڑے ہوئے ممالک ہیں اس میں جہاں عرب ممالک کا تو آپ کو پتہ ہے, دوسرا ایران اور روس, یہ 2 بڑے ملک ہیں جہاں دنیا کا سب سے زیادہ تیل نکلتا ہے. یہ دونوں بھی جنگ میں مصروف ہیں. ایک طرف امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے, ایران کا تیل روکنے کی کوشش کر رہا ہے, اور چین خاص طور پر جنہوں نے آج تمام معاشی پابندیوں کو جو ایران پر لگی تھی ٹھکرا دیا کہ تیل ہم لازمی خریدیں گے. وہ پابندیاں ان کی وزارت تجارت نے اپنی تمام چین کی کمپنیوں کا کہ ایران کا تیل دھڑا دھڑ خریدیں, اور وہ رک نہیں رہا. اب نئے حرمس میں ابھی بھی ان کا, جب میں آپ سے بات کر رہا, سپر ٹینکر تیل کا انڈونیشیا کی طرف خراما جا رہا ہے. اس کی ویڈیو بھی جاری ہو چکی ہے. 30 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ ٹوٹل اب تک جا چکا ہے انڈونیشیا میں خاص طور پر. یہ امریکہ کی ناکہ بندی کے باوجود ہو رہا ہے. یہ شپ ٹریکنگ پہ آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن یہ جو مشکلات دنیا کو آ رہی ہیں, دیکھیں اس میں ایران اپنے اتحادی ممالک کو تو تیل دے رہا ہے, مطلب بیچ رہے ہیں ان کو, اور لیکن چونکہ روس جو ہے وہ جنگ میں ہے ایران کی طرح. اب روس پہ آج جو ہوا یوکرین کا حملہ, اس میں آپ دیکھیں کہ مغرب نے ایک طرف تو روس پر تیل کی پابندیاں لگائی ہیں, دوسرا اب یورپ کی اپنی کمر ٹوٹ رہی ہے تیل کی کمی کی وجہ سے, اور یوکرین کو جو مسلسل مدد دی جا رہی ہے, انہوں نے آج روس کی انرجی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور ایران کی طرز پہ خودکش کشتیاں استعمال کیں. باقاعدہ روس کے ٹینکرز وہاں ان کی بندرگاہوں پر اسی طرح اڑ رہے ہیں. نوراسک میں ان کی جو بندرگاہ ہے وہاں بہت بڑا ٹینکر تباہ ہوا. پھر ان کا صوبہ ہے وہاں جہاں تیل کی بڑی تنصیبات ہیں, وہاں باقاعدہ ان کے ٹرمینل ہیں ایکسپورٹ کے, ریمورس نام ہے اس جگہ کا. وہاں 4 مقامات پر روس کے تیل کی تنصیبات اڑا دی یوکرین نے, اور یہ تو توانائی کے انفراسٹرکچر کو نقصان سے اب تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. اب دیکھیں ایک طرف تو میدان جنگ ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں, دوسرا معیشت کا میدان ہے جہاں اسلحے کے ساتھ ساتھ تیل کی تنصیبات بھی اڑ رہی ہیں, گیس کے ذخائر بھی متاثر ہو رہے ہیں, اور اس سے معیشت جو ہے دنیا کی تباہ ہونے کا نقصان چھوٹے ممالک کو. اب یہ معاشی جنگ جو دیکھیں امریکہ نے شروع کی چین کے ساتھ, جس میں بھی گاڑیوں کی ٹیرف سے لے کے تیل کی ڈیلز تک, یہ سارا معاملہ اسی وجہ سے ہے کہ دیکھیں ورلڈ آرڈر کی طاقت میں صرف فوجی طاقت, بڑی فوج یا ایٹمی ہتھیار ضروری نہیں ہے. یہ جنگیں اب توانائی کے ذخائر پر, تیل پر, بندرگاہوں پر, تجارتی راستوں پر, سب سے بڑھ کر معیشت پر ہو رہی ہیں. اور اس میں سوویت یونین, آپ یاد رکھیں, دنیا کی بہت بڑی طاقتور عروج والی ریاست تھی جو معیشت کی وجہ سے ٹوٹی. اسی لیے جب میں آپ کو پاکستان کی معیشت کے حالات بار بار بتاتا ہوں تو یہ یاد رکھیں, بلا شبہ ایٹمی طاقت ہوں بھی تو ملک معیشت نہ چلے تو نہیں چل سکتے. دیکھیں پیٹ جس کے ساتھ بھی لگا ہو خالی ہوگا تو پھر چیخیں تو نکلیں گی, یا اس پہ لات ماری جائے تو پھر چیخ نکلتی ہے. اب اس وقت کمپنی اور نون لیگ کے درمیان بھی اسی پیٹ کی وجہ سے جو دوزخ کی کنویں کی طرح بھرنے پہ نام ہی نہیں لیتا, اب ان کی چیخیں آپ کو کیوں سنائی دی جا رہی ہیں, اب ان کے درمیان جو معاملات ہیں کیوں خراب ہو رہے ہیں. ایک طرف مارشل لا کی آپ کو پتہ ہے خبریں آ رہی ہیں, محسن نقوی رینجرز کا استعمال کر رہا ہے اور شہباز شریف کو مداخلت کرنی پڑ رہی ہے, لیکن معاملات کیوں ان کے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں کہ پیٹ خالی ہے. اور پاکستانیوں کو یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ پیٹ خالی کیا کس طرح, یہ دولت جا کہاں رہی ہے. نواز شریف کے نون لیگ کے گھر کے صحافی ہیں, ان کے خاندان کے قریبی ہیں, مریم نواز کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتے ہیں ابصار عالم صاحب. انہوں نے کالے دھن کی لوٹ کے پیچھے جو ایمسٹی اسکیم محسن نقوی کی, جو آدھے گھر والے ہیں, ایک کمرے کے فلیٹ کی وجہ سے پورا بھانڈا پھوڑ دیا کہ کس طرح پاکستانیوں کی لوٹی ہوئی دولت کالے دھن سے باہر نکالی جاتی ہے. 3 سال میں ہنڈی کے ذریعے پاکستان میں سے کیسے 100 ارب نکلا
دبئی میں کس طرح یہاں سے فلائٹیں جاتی رہیں اور کس طرح ایئرپورٹوں سے جہاز بھر بھر کے پیسہ لے کے نکلتے رہے. محسن نقوی کو فرنٹ مین بنا کے پاکستان کی دولت کیسے لوٹی گی. یہ ابصار عالم صاحب نے جو لنکا ڈھائی اپنے ایک کمرے کی وجہ سے، ان کا ایک کمرے کا فلیٹ دیکھیں، ان کا ایک فلیٹ وہ جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو میں نے خود بتایا کہ انہوں نے 12 سال پہلے 2 کروڑ کا بک کروایا، عدالتی جھگڑوں میں رک گیا. اب اس ایک کمرے کے فلیٹ پر ان کی چیخوں کی آواز سنیں کہ یہ شہباز شریف کو اور مریم نواز کو سیاسی خودکشی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، محسن نقوی کے سامنے کھڑا ہونے کی تلقین کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے جرنیلوں کی بھتہ لینے کے ریکارڈ بھی بتانے شروع کر دیے. اس میں ISI کا سابق چیف جنرل فیض بھی شامل، جو نواز شریف کی کرپشن پہ غصے میں آ جاتا تھا وہ گفتگو پہ، جس نے نواز شریف کو لندن فرار بھی کروایا. لیکن اب چونکہ ان کا اپنا فلیٹ ہے تو ظاہر ہے انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ یقین کریں ایسی ابھی باتیں نکال رہے ہیں اور بھی مزید بھی نکالیں گے. ایک کمرے کا فلیٹ، صرف ایک کمرے کا، ایسا کڑکی میں پھنسے کہ مین سٹریم پر بیٹھے ہوئے سارے جتنے لوگ ہیں، دیکھیں ڈی چوک ان کے دفتر کے بالکل سامنے ہے جہاں گولیاں ماری گئیں. یہ ابصار عالم صاحب اس کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر کا جو معاملہ تھا. ان کی ذرا گفتگو سنیں، کبھی عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں ان کے الفاظ سنیں، ان سے کیسی کیسی کردار کشی کروائی گی. لیکن ایک کمرے کا فلیٹ پھنسا تو ان کی چیخیں مریخ تک جا رہی ہیں. بری امام میں ابھی غریب لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر پھیرے گئے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا. یہ سارے جتنے دھمکیاں آپ کو دیتے ہیں نا، یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے وزراء بھی جو آپ کو جھکتے لگاتے ہیں، ان میں سے جس کی دم پہ پیر آئے گا وہ ایسی ہی چیخیں مارے گا، ایسے ہی بلبلاتے نظر. کیونکہ یہ وقت کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ سدا ایک سا نہیں رہتا، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا اور یہ بدلتا ہے. عمران خان کی جتنی بھی باتیں ہیں، دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ اقوال زرعی کے طور پر پڑھائے جائیں گے بچوں کو، جس میں ایک قول بڑا مشہور ہے، میں تو برداشت کر لوں، یہ قوم نہیں کر سکے گی. اور وہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو روزانہ بتاتا ہوں عمران خان کیوں ضروری ہے. کیونکہ کبھی آپ کی بجلی کی بلوں میں چیخیں، کبھی آپ کی مہنگائی میں، کبھی بے روزگاری میں، کبھی امن و امان کی یہ سنائی دیتی ہے تو عمران خان کا ایک قول بار بار یاد آتا ہے. آج ان کے حکومتی صحافی مارشل لا کی حمایت کر رہے ہیں کہ اب مارشل لا ہی ملک کی سمت کو درست کر سکتا ہے، کیونکہ قومی حکومت کے ذریعے بات نہیں بن رہی. اب صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں 3 ڈیلز ہو رہی ہیں. ایک عمران خان کو منانے کی کوشش بار بار کی جا رہی ہے، اور یہ نجم سیٹھی صاحب آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی، یہ انہوں نے کہا پوری ایک لائن لگی ہوئی ہے عمران خان کو کے پاس لوگ بھیج کے، بشرا بی بی کے پاس بھیج کے، تحریک انصاف کے رہنما بھیج کے. اور مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کیوں عمران خان کو کہہ رہے ہیں. ابھی شہباز گل نے بھی انکشاف کیا یہ کہ یہ جو 4 قسم کی ڈیل دی ہے، پھر میں نے اس پہ بھی تحقیق کی، بات درست نکلی. جو تحریک انصاف کی قیادت کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بتائیں آپ لوگوں کو تو ہم جیلوں میں بھیج دیں گے، ہیرو بنا دیں گے، جب ہمیں وقت پڑا ضرورت پڑی آپ کو نکال لیں گے اور وہاں جیل میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. جس طرح ہم نے تحریک انصاف کے باقی لوگوں کو سزائیں سنائیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا سے آؤٹ ہو گئے، عوام میں نہیں جا رہے، بالکل بھی غائب ہیں، وہ سارے دیکھ لیں جو سزاؤں میں. تیسرا، اگر آپ عوام میں جائیں مجبوری پڑ جائے تو پھر آپ نے بیانات دینے ہیں، بڑھ کے مارنی ہے اور اچھل کے کرنا ہے سارا معاملہ، لیکن منظم تحریک پرامن احتجاج کی طرف نہیں جانا. جس نے کوشش کی وہ نقصان اٹھائے گا، نااہل ہوگا، جیلوں میں جائے گا، اور اس کے ساتھ پھر یہ ڈیل ختم. اور عمران خان کے حوالے سے ہم ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی پیغام آئے ہی نہ، آپ کال کی تیاری ہی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ یہی کہتے ہیں جب تک عمران خان نہیں کہے گا ہم نہیں نکلیں گے. اور محمود اچکزئی نے جو مائنس کرنے والی بات کی وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ ہم تحریک انصاف کو حکومت بھی دینے کو تیار ہے. 2007 میں انہوں نے بے نظیر بھٹو کو جب شہید کیا تو آصف زرداری کو صدارت دی، کیا وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگاؤ. یہاں ابھی تک انہیں مل نہیں رہا پارٹی میں کوئی ایسا بندہ جس وجہ سے رکے ہوئے ہیں. تحریک انصاف یہ جانتے نہیں کہ صرف عمران خان کے وجود سے ہے. لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دیا، عمران خان کو دیا ہے. عمران خان پارلیمنٹ میں ہو یا نہ ہو، یہ لوگوں کے دل و دماغ اور اپنی سانسوں تک بستا ہے. آپ دیکھ لیں اس کے مخالفین کا حال، جو 78 سال میں جو کچھ کرتے رہے، جنہیں آپ محب وطن سمجھتے رہے کہ یہ ہمارا بڑا درد رکھتے ہیں، یہ تو کبھی گولی ماریں گے ہی نہیں. ساری خوش فہمیاں غلط فہمیاں انہوں نے نکال دی آپ کی توقعات پر یہ پورے نہیں اترے اور اپنی توقعات پہ بھی نہیں اترے. دیکھیں کہ اہلیت، قابلیت، طاقت کے غرور میں یہ چونکہ 90 اور 2007 کی دہائی میں ابھی تک پھنسے ہیں کہ جو چاہیں کریں گے اسی طرح طاقت سے، ہم جس کو چاہیں لائیں گے، جس کو چاہیں گے ہٹائیں گے، ہم خان کو مائنس کر کے حکومت سنبھال لیں گے، ہم مقبولیت بڑھاتے ہیں. اب دیکھیں معیشت کے حالات، انہوں نے کہا تھا ڈالروں کے انبار لگا دیں گے، جس طرح ماضی میں مشرف کرتا رہا، ضیاء الحق کرتا رہا، ایوب خان، یا خان. وہاں ملک میں پیٹرول بھی تھا، گاڑیاں بھی تھی، موبائل فون بھی آئے، میڈیا بھی آزاد ہوا، کام چل گیا، لوگ بھول گئے، خوشحال ہو کے لوگ بھول جاتے. اب یہ سعودی عرب، قطر، کویت، امریکہ ان سے مدد مانگتے رہے، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. ٹرمپ کی قربت صرف اس وجہ سے تھی جو کچھ آج وہ کروا رہے ہیں ان سے. اس کے تو بیانات آپ کو پتہ ہے، سرمایہ کاری، ڈالر، اس کی بجائے ملا کیا؟ مہنگائی، بے روزگاری، امن و امان، معیشت تباہ. اب عمران خان کیوں ضروری ہے آپ کے لیے؟ اگر آپ غور کریں بیٹھ کے، اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ادارہ شماریات کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں، نواز شریف کا دور نکالیں 2013 سے 2018 کا،
5 سال کا پاکستان کی صرف ایکسپورٹ اٹھا لیں. اس وقت وزیر تجارت تھا خرم دستگیر. نواز شریف نے اس کا مذاق بھی اڑایا تھا جب اس نے کہا تھا ہم ایکسپورٹ کر کے باہر بھیجیں گے. نواز شریف نے اس کا بڑا مذاق اڑایا تھا, ہنسا بھی تھا. ایکسپورٹ بالکل زیرو تھی, مطلب یہ نہیں کہ پاکستان سے کچھ بن کے نہیں جا رہا تھا. 2013 میں پاکستان کی ایکسپورٹ 32 ارب ڈالر تھی جب نواز شریف آیا, اور 2018 میں جب حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کی ایکسپورٹ جو تھی وہ 31 ارب ڈالر. مطلب پورے 5 سالوں میں یہ کوئی اضافہ نہیں کر پا رہے. 2018 سے 2022 میں جب عمران خان کی حکومت آئی, آپ اس وقت ایکسپورٹ دیکھیں جب آپ کی فیکٹریاں ڈبل شفٹوں میں چل رہی تھیں, ہزاروں پروڈکٹ 200 ممالک میں بھیجے جا رہے تھے, 70 لاکھ نوکریاں. یہ جو پوچھتے ہیں نا عمران خان کی 1 کروڑ نوکریاں کہاں ہیں, وہ یہ تھیں. آپ دیکھیں کہ 10 ارب ڈالر کا تو صرف عمران خان نے اس میں اضافہ کیا. اب جب خان کی حکومت انہوں نے گرائی تو یہ نہ صرف 10 ارب ڈالر کم ہوئے بلکہ مزید 5 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. یہ ٹوٹل کو 17 ارب کے قریب نقصان بنتا ہے صرف معیشت کی ایکسپورٹ کا کہہ رہا ہوں, اور میں کسی چیز کی بات نہیں کر رہا. اب جتنا یہ جنگ چلتی جائے گی ایران والی, ابھی مزید اس سال میں جہاں تیل کی امپورٹ کا بل بڑھنا ہے, دوسری طرف مہنگائی میں 15 سے 20% اضافہ ہونا ہے جو پہلے ہی آپ کی تباہی نکلی ہوئی ہے. تیسرا نقصان جو فورن ریمیٹنس میں عرب ممالک سے پیسے آ رہے ہیں وہ بند ہو رہے ہیں کیونکہ عرب امارات نے وہاں آپریشن کیا اور نکالنے کا, لوگ تنخواہیں نہیں بھیج پا رہے. اور اوپر سے یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں, صرف اور صرف ایک ہی کام, عمران خان کی کردار کشی. ابھی میڈیا کو انہوں نے ہدایات دی ہیں کیونکہ جمائمہ شادی کر رہی ہیں وہاں آئرلینڈ کے ایک بزنس مین سے, اور ظاہر ہے عمران خان سے طلاق لیے انہیں 2004 میں تھی تو 22 سال ہو گئے. عمران خان نے اس کے بعد 2 شادیاں کی ہیں آپ کو پتہ ہے, اور جمائمہ نے شادی نہیں کی تھی. اب وہ 22 سال بعد ان کی شادی ہے. اب یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی مریم نواز کے صاحبزادے کی طلاق ہوئی اور اس کے بعد شادی ہوئی. تو یہ ان کا ذاتی زندگی کے معاملات ہے, طلاقیں شادیاں یہ تو ہوتی رہتی ہے, چلتا رہے گا کام ان کا. خان نے تو اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے, تنگ و تاریک قید خانہ چنا ہوا ہے. اور عمران خان کی تو دیکھیں شادیاں بھی اس ملک کی وجہ سے ٹوٹتی نہیں, اس کے تو حالات بھی بچوں سے ملاقاتیں تک پاکستان کی وجہ سے نہیں ہوئی. تو آج اگر ان کی اہلیہ شادی کر رہی ہیں, لیکن عمران خان کی جو سابقہ اہلیہ جو موجودہ اہلیہ ہے بشرا بی بی, وہ ایک اپنی تاریخ بنا رہی ہیں. سلمان صفدر نے جو عمران خان کا بیان دیا کہ میں تو مردوں برداشت کر لیتا ہوں, خان کو تو ویسے ہی اللہ نے شیر کا کلیجہ دیا ہوا ہے, لیکن اہلیہ پر جو ظلم و ستم ہے اس سے عمران خان کو تکلیف ہوتی ہے. بشرا بی بی نے جو مثال پاکستان میں قائم کی ہے, دیکھیں یہ ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی. نصرت بھٹو یا کلثوم نواز یہ اپنے خاوند کے لیے تحریکیں ضرور چلاتی نہیں, یہ نکلی میدان میں یہ بھی, لیکن جیلوں میں اس طرح بے گناہ قید ہو کے ظلم و ستم انہوں نے برداشت نہیں کیے. اللہ مغفرت کرے, ان کی آنکھیں بھی سلامت رہیں. اب ظاہر ہے یہاں پہ اب نون لیگ کی طرف سے کیچڑ اچھالنے کا یہ جمائمہ کی شادی پر معاملہ آپ کو نظر آئے گا, لیکن یہ اس میں بات یاد رکھیں جو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ طاقتور لوگوں کی جو فیملی ابھی گئی ہے دوحہ سے ڈیلس, وہ پاسپورٹ تصویریں شائع ہو, تو وہ پھر معاملات جو ہیں میرے خیال میں نہ چھیڑے تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ جب تک کوئی پبلک پراپرٹی نہ ہو, ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچا رہا ہو, عوام کی لوٹ مار نہ کر رہا ہو, اس کے کردار اس کے خاندان کی طرف تو جانا ہی نہیں چاہیے ویسے بھی. تو یہ اب ان کو سوچنا چاہیے لیکن میرے خیال میں یہ ہدایات میرے پاس تو خبر ہے ملی ہے کہ آج وہ شروع کریں گے مہم پوری اس پہ. تو دیکھیں اللہ نے ہدایت دے, یہی کہا جا سکتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.